वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे हिस्से में गुफ्तगू कंदासीं आलमी मंज़रनामे जे हवाले सां। जीअं त तव्हांखे ख़बर हूंदी, ईरान तां अमरीकी हमले जा जेके कारा बादल हुआ उहे ख़तम थी चुका आहिनि ऐं फाइनली अमरीका हिन वक़्त ताईं ईरान ते हमिलो मुलतवी करे छॾियो आहे। न्यूयॉर्क टाइम्स इहा दावा कई आहे त इसराइली वज़ीर आज़म पारां सदर ट्रम्प खे इहा दरख़्वास्त कई वई हुई त हिन वक़्तु जेको ईरान पारां रिटेलिएशन जी ॻाल्हि कई वई पई त हुन चयो त हवाई अॾनि ते जेको हमले जी ॻाल्हि कई, उन खां पोइ ईरानी हमले जे ख़ौफ़ सबबि हीउ जेको हमिलो आहे उहो मुलतवी कयो वियो आहे। ऐं इन खां अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ पारां इहो बि रिपोर्ट कयो पियो वञे त सदर ट्रम्प खे इहो मशवरो ॾिनो वियो आहे त अगरि तव्हां ईरान ते हमिलो कयो त उन सां जेका रिजीम आहे, जेका हुकूमत आहे, उहा चेंज न थींदी, बल्कि ख़िते में हिकिड़ी नई जंग इन सां शुरू थी सघे थी। त मजमूई तौर ते ईरान जे ते हमले जे हवाले सां ऐं ख़ुदि अमरीका जे अंदरि इन सॼी सूरत हाल खे कीअं ॾिठो वियो ऐं उहे कहिड़ा मुहरकात हुआ जंहिंसां हीउ हमिलो टरियो आहे। इन खां अलावा अमरीकी सदर पारां ग्रीनलैंड ते हमले जी जेका ॻाल्हि आहे उहा बि हिन वक़्त ताईं बरक़रार आहे। संदसि चवणु आहे त जेके बि ऑप्शन्स आहिनि उहे हिन वक़्त ताईं मौजूदु आहिनि ऐं उन में फ़ौज जो ऑप्शन बि इस्तेमालु करे सघिजे थो। त यकीनी तौर ते इहा जेका सूरत हाल आहे उन सां जेके यूरोपी मुल्क आहिनि, नेटो आहे, उहे सभु ख़तरे में अची चुका आहिनि। त इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि वॉशिंगटन DC खां असांखे जॉइन कयो आहे असद हसन साहब। असद हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त अमरीकी हमला जो है वो जो है मुलतवी किया गया है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में है अमरीकी सदर को किसने रोका? जैसे कि वो ख़ुद तो ये कह रहे हैं कि मुझे किसी ने नहीं रोका और मैं खुद रुक गया हूँ, इस वजह से अभी हमला हम नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्या लगता है पसे पर्दा क्या कुछ हुआ इस सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये लास्ट ट्यूसडे को एक बड़ी डिटेल डिस्कशन थी। प्रेसिडेंट ने अपनी सलामती कौंसिल के जो मुशीर हैं, बशमूल उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको यहाँ पे सेक्रेटरी स्टेट कहते हैं, और अपनी टीम को, जो उनकी टॉप टीम है, उनको ये एक तरह से हिदायत दी थी कि वो उनके लिए तमाम ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे रखें कि फौरी तौर पे नताइज किन किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हासिल हो सकते हैं। इसके बारे में फिर हार्सिस माउथ से तो कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन एनालिसिस यही है यहाँ पे वॉशिंगटन DC के अंदर कि कोई ऐसी सॉलिड प्रपोजल प्रेसिडेंट के सामने नहीं जा सकी है। बूट्स ऑन द ग्राउंड एक मुश्किल पहलू है, जितना मैं आपके इंट्रो में समझ सका हूँ, क्योंकि इस पहलू को मद्देनजर रखा गया है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं या अमेरिका ईरान के खिलाफ वॉर का हिस्सा बन जाता है तो फिर इसको संभालना मुश्किल काम होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका जो एक अपना जाती नैरेटिव है, वो तो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, और इस खासतौर पे इस बयानिए के ऊपर कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं, तो वो कोई बड़ी लेवल के ऊपर जंग छेड़ना भी नहीं चाहते। सर्जिकल स्ट्राइक्स हों या जैसे हमने हाल ही में वेनेजुएला के अंदर देखा है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अंडर डिस्कशन रही हैं। लेकिन ये जो आपने कहा है कि मुलतवी कर देना या मनसूख कर देना, आई स्टिल बिलीव कि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। इसको कैंसिल नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता बयानात ऐसे हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि फौरी तौर पे ईरान के ऊपर शायद हमले का जो खतरा था, जो सोचा जा रहा था कि अगले 24 घंटे में हो सकता है, 48 घंटे में हो सकता है, तो वो फिल वक्त टल गया है। क्योंकि ये भी देखा गया कि अमेरिका ने जो अपना सबसे बड़ा एयरबेस है, सबसे बड़ा जो फौजी अड्डा है वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें से बहुत से पर्सनल को वहां से निकाल लिया था, लेकिन ग्रेजुअली वो भी वापस जा रहे हैं। अगर आप इस जानिब इशारा करेंगे, इसको देखेंगे इस चीज को, तो आपको लगेगा कि खतरा टल गया है। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने तमाम ऑप्शंस जो है वो टेबल पे रखे हुए हैं। और कल व्हाइट हाउस ने जो एक बात की ईरान के खिलाफ किसी का मुमकिन कार्रवाई के रेफरेंस में, तो उन्होंने कहा कि इसका जो अगर किसी को मालूम है तो वो सिर्फ सदर ट्रम्प हैं जिनको इसका पता है। तो आमतौर पे अपने फैसलों से चौंका देते हैं, बाज़ दो कदम वो पीछे भी हटते हुए नजर आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कोई तैयारी चल रही होती है। जैसा कि हमने पिछले साल देखा कि एक तरफ मुज़ाकरात जारी थे, दूसरी तरफ जो है वो स्ट्राइक भी शुरू हो गए थे। सो एग्जैक्टली बड़े दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या फैसला किया है या उनकी टीम क्या फैसला ले चुकी है, लेकिन इशारे यही हैं कि शायद 2 कदम पीछे हटे हैं। और क्या ये उनकी ऐसी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसमें अपने हरीफ को किसी और जानिब इंगेज करना है और फिर उसके बाद स्ट्राइक करना है, तो ये फिर इसका तयन वक्त करेगा। ठीक है। अच्छा असद, जिस तरह आपने जिक्र किया, सदर ट्रम्प अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और सारी चीज़ें वो किसी वक्त भी कुछ भी वो फैसला कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला में जिस तरह हुआ हम सब ने देखा,
تو ایران میں اس طرح کیوں نہیں ہوا؟ ایران میں حکومت کیوں نہ گر سکی؟ یہ امریکہ کے لیے آسان کیوں ثابت نہیں ہوا؟ دیکھیں، وینیزویلا اور ایران دو بہت الگ اور دو بہت مختلف ملک ہیں، دو الگ اینٹیز ہیں۔ ہوں ایران کے اندر حالیہ مہنگائی یا کرنسی کی جو قدر ہے اس کے کم ہونے پہ پروٹیسٹ اور حکومت کے ہوں خلاف عوام کے جذبات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ہوں لیکن وہاں پہ امریکہ کے خلاف ایک نفرت کہہ لیں یا امریکہ دشمنی کہہ دیں، اس کا سینٹیمنٹ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ہوں تو میسج کو جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی کسی موو کے پیچھے امریکہ یا اسرائیل کا ہاتھ ہے تو وہاں پہ ایک طرح سے اپنی صفوں میں یگانگت اور اتحاد وہ ہوں بھی نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پچھلے 1979 سے لے کے آج تک کم و بیش 50 سال سے ہوں وہ ایک خاص کہنا چاہیے کہ مومنٹم میں ہے، خاص سچویشن میں ہے، اور ایران کی لیڈرشپ ایسے سرنڈر نہیں کر سکے گی، یا ایران کی جو لیڈرشپ کو جو گارڈ کرنے والی فورسز ہیں، ہوں پاسداران انقلاب ہو یا کچھ، ہوں تو وہ یہ تو طے ہے کہ وہ اس نوعیت کا آپریشن جو ہے وہ کم و بیش ناممکن ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایزی کیپچر جو ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آتا ہوگا۔ اور یہی وہ کہنا چاہیے کہ صلاح مشورے، گفت و شنید ہوں اور ڈفرینٹ اینگل سے جو تجاویز آ سکتی ہیں پریزیڈنٹ کے سامنے، وہ ان کے سامنے یہ موجود ہوں گی۔ تیسری، کہنے کو تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایون اسرائیل جو ہے شاید وہ اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے ابھی تک، ٹھیک کہ اگر امریکہ کوئی حملہ انیشیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد سچویشن کو وہ کیسے سنبھالے گا، اور ہوں جواب میں اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور ایران خاص طور پہ پھر مشرق وسطیٰ کے اندر اگر امریکی مفادات کو چونکہ ٹارگیٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، تو ہوں یہ مختلف پوزیشنیں ہیں۔ سو اس کا ٹھیک۔ موازنہ جو ہے وہ وینیزویلا کے ساتھ کرنا شاید اس وقت ٹھیک نہ ہو۔ اصل سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کے حوالے سے جو روس اور چائنا کی طرف سے رد عمل آیا، ان کے جو بیانات سامنے آئے، تو ایک جو گلوبل ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے وہ کتنا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے؟ اگر ہم روس اور چائنا اور امریکہ کی طرف سے جو اپنے اپنے خطے میں اثر رسوخ بڑھانے کی جو باتیں ہو رہی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پلان ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے؟ مجھے تو ذاتی طور پہ یہی لگتا ہے کہ وہ بیسیکلی جو نیو گلوبل آرڈر کہہ لیں یا ہوں آف کورس دنیا کے اوپر اپنا ایک غلبہ ہے، یہ ساری جو ٹینشنز امریکہ کی اگر ایون وینیزویلا کے ساتھ آئیں ہوں یا ایران کے ساتھ آئیں، تو پس پردہ وہی وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے یو کین سے، بالکل۔ جس میں اب ایک طرف روس چائنا جو ہے وہ برکس کی مدد سے وہ ایک ایمرج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کے ہوں اوپر ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور امریکہ ظاہر ہے ان کو کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں ہوں وہ تمام وہ فریق جو ایران کو، رشیا کو اور چائنا کو امپاور کرتے ہیں ہوں یا اپنے ریسورسز ان کے لیے اوپن رکھتے ہیں، وہ ٹارگیٹ پہ نظر آئیں گے۔ وہ پھر جو ہے وہ ایک لحاظ سے امریکہ کے ساتھ ان کی ٹینشن یا مخاصمت وہ بڑھتی ہوں نظر آئے گی۔ تو یہ مسلز مجھے لگتا ہے کہ شو کرنا الٹیمیٹلی اس کا جو مقصد ہے دکھانا، وہ ایران سے زیادہ جو ہے وہ چین اور روس کے لیے ہی ہے۔ اور ہوں اسی طرح وینیزویلا کے اندر بھی جو آپ نے حالات دیکھے، اس کا تعلق بھی بالواسطہ طور پہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ اب دنیا کے اوپر بنیادی طور پہ تو غلبے کا ایک جو تصور ہے، یا ہوں ڈومینیٹ کرنا یا لیڈ کرنا یا رول کرنا، یہ اس آج سے کوئی میں سینکڑوں سال یا صدیوں پہلے کی ہوں بات نہیں کر رہا، وہاں پہ اور طریقے سے ملک رول کرتے تھے۔ یہاں تو ایک اکنامکلی رول کرنا ہے، اور پھر ظاہر پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے کہ بہت سارے اسٹیٹس آپ کے دوست ہوں یا آپ کے ساتھ الائن کرتے ہوں۔ ہوں تو یہ بنیادی طور پہ تو اس کے پیچھے مجھے تو وہی کچھ نظر آتا ہے، لیکن اس ٹھیک۔ کی الٹیمیٹلی شکل کیا ہوگی، دنیا محفوظ رہے، اس کے لیے دعا کرنی ٹھیک۔ چاہیے۔ اچھا اسد، اب آتے ہیں گرین لینڈ پہ۔ امریکی صدر کی طرف سے جو بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کے لیے اگر فوج کا استعمال بھی کرنا پڑا تو وہ آپشن بھی ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کریں گے۔ تو گرین لینڈ کے قبضے کی جو بات ہے، اس کے بعد یورپی یونین کا جو رد عمل اور نیٹو کے ختم ہونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کانٹیکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کیا کرنے والے ہیں گرین لینڈ کے حوالے سے؟ وہ کیا فیصلہ کریں گے، اور اس پہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کا رد عمل وہ کس طرح ان کو راضی کریں گے گرین لینڈ پہ، اور اس کے علاوہ نیٹو کا مستقبل؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ کے فیصلوں کی جہاں تک بات ہے، اس کے بارے میں ایک بات یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں تھنک ٹینکس میں اور پولیٹیکل میں کہی جاتی ہے ہوں کہ ان کے فیصلوں کا
ان کی ٹیم کو تو کیا بعض کا تو ان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا. تو وہ بادشاہ ہیں، وہ جب چاہیں جو چاہیں جس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جہاں تک گرین لینڈ کی بات ہے، گرین لینڈ کے کانسیکوینسز یہ ضرور ہیں کہ تھوڑا یہ یوکرین کے معاملے کو اگر ہم سامنے رکھیں، نیٹو کا جو ایشو ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کی فنڈنگ سے امریکہ پیچھے ہٹا ہے. سو فرجائل تو ضرور ہے. یورپ کے ساتھ جو امریکہ کا اتحاد ہے اس میں ایک بڑی ڈیوائڈ آ سکتی ہے، اور ود ان یورپین کنٹریز جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی ڈیوائڈ آ سکتی ہے. سو تھوڑا ان پلیزنٹ سا ریئیکشن وہاں پہ آتا ہے ٹورڈز واشنگٹن. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ اب صدر ٹرمپ جو ہے وہ آگے چل کے اپنے اس کور ایشو کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنی بنیادی طور پہ الیکشن کیمپین کے اندر بھی اس کو اپنا مسئلہ بنایا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے وہ اس کو کہ کیا آیا آپشنز ہیں امریکی ڈپلومیٹکلی صدر کے انگیج پاس؟ کرتے ہیں. آپ اس وقت آپشنز کیا دیکھ رہے ہیں گرین لینڈ کے دیکھیں حوالے سے؟ آپشنز، دیکھیں جہاں تک آپ اگر کسی فل فلیج کیا نا ملکوں کے ساتھ وار کی بات ہو، تو یہاں پہ سینیٹر لنزی گراہم ہیں، بڑے پاورفل ریپبلکن سینیٹر ہیں. وہ کہتے ہیں، باقی اس کے علاوہ ایک دو اور لیڈنگ ریپبلکنس جن نے یہ کہا ہے کہ یہ اکلوتے پریزیڈنٹ کا مینڈیٹ اور اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں جس ملک کے خلاف چاہیں وہ جنگ کا اعلان کر دیں. تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے، اس کے لیے انہیں کانگریس سے اپروول چاہیے ہوگی. لیکن جو لمیٹڈ آپریشن ہے وہ پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہیں. ہاں، اب اگر میسز کی بات کر لیں، آج ہی کا جو تازہ ترین میرس کالج کا جو سروے آیا ہے اس میں جو ان کی سپورٹ بیس ہے، یعنی جو ریپبلکن ووٹر ہے، وہ کم و بیش تمام پانچوں جگہوں جن کو وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کیوبا ہو یا وینیزویلا ہو یا ایران ہو یا ایون گرین لینڈ ہو، تو ان تمام جگہوں پہ ریپبلکن سرکل کے اندر ریپبلکن جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہاں پہ ان کو انڈورسمنٹ ملتی ہے. میجورٹی جو ہے ان کے ساتھ ہے. لیکن آف کورس جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ ایسی انٹرونشنز کے بالکل خلاف ہے. سو ود ان امریکہ آف کورس اس پہ ایک گریٹ ڈبیٹ چل رہی ہے. اچھا اسد، اس کے علاوہ جس طرح صدر ٹرمپ اپنے صدارتی دور میں جو اقدامات لے رہے ہیں اس وقت، امریکہ کے اندر کیا اس وقت ری ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور امریکی عوام اور سینٹ میں بھی آپ یہ کہیں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے ان کے پاس؟ امریکہ کے اندر رد عمل کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹورڈز، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی بات ہو رہی ہے یا پھر جی میکسیکو کی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا انتخابی جو سلوگن تھا وہ تھا میک امریکہ گریٹ اگین. تو اس کو ہر دو اعتبار سے، دوسرا وہی کہتے تھے کہ ہم اس ملک کو امیر سے امیر تر بنانا چاہتے ہیں. جب ملک امیر ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو میں نے پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ جو تازہ ترین سروے ہیں سو اس میں ریپبلکن، یہاں پہ تھوڑی ڈیوائڈ یہ ضرور سامنے رکھیں، ایک ریپبلکن ہے جی اور بالکل. آف کورس ان کی مخالف پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور تیسرا ایک فیکٹر جو ہے وہ سوئنگ ووٹرز کا ہوتا ہے. تو ود ان ریپبلکنس تو اس وہاں پہ تو ان کی حمایت خاصی موجود ہے، کہیں پہ ٹھیک. 75%، کہیں پہ 83%، کہ وہ اس طرح کی انٹرونشنز جو ہیں، اس طرح کی مداخلت جو ہے، یا آپ اس کو وار کا نام لیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کو امپاور کیا جاتا ہے. لیکن ڈیموکریٹس کی اکثریت اس کے خلاف ہے، یعنی ہارڈلی 2 سے 3% کی سپورٹ ہے ان تازہ ترین سروس کے اندر. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی جنگیں چھیڑنے کے بجائے اپنے ملک کی معیشت اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ایک اور جو سروے ہوا اس میں جو ابھی تک کی پرفارمنس ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ان کا جو سلوگن تھا وہ انٹرنل اکانومی اور ٹھیک. اندرونی سلامتی کو یقینی بنانا تھا. سو اس حوالے سے لوگ چیلنج فیس کرتے ہیں، مشکلات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. سو وہاں پہ ان کی اپروول ریٹ جو ہے وہ گرا ہے. سو پریشرز ہے انٹرنلی بھی. سو ٹھیک. یہ آسان انیشیٹو نہیں ہے، لیکن کنسیڈرنگ کے سامنے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ایکشن ٹھیک. جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اچھا اسد، آخری سوال، اس وقت امریکی صدر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سروے کے مطابق ان کو حمایت ملی ہے اور کچھ سروے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا گراف نیچے گرا ہے. جس طرح CNN کا بھی ایک سروے آج دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس میں ان کا گراف کافی مقبولیت کا کم ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیصلے وہ لے رہے ہیں دنیا کے لیے، کیا ان کو ڈر ہے کہ کوئی امپیچمنٹ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کے ذہن میں ہے اور اسی لیے یہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں؟
نہیں، امپیچمنٹ تو خیر نہیں، البتہ وہ ایک اپنے انٹرویو میں ریسنٹلی وہ یہ خود کہہ چکے ہیں. ہوں ابھی یہاں پہ آپ کو اندازہ اگر ہوگا کہ نومبر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، سو یہاں پہ کم و بیش آپ ویسے تو پریزیڈنشیل الیکشن 4 سال کے بعد ہوتے ہیں، ہوں لیکن سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان ابھی ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. ہوں 2 سال ان ابھی کہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، یعنی جو کانگریس بیٹھی ہے ہوں ان میں سے آدھی کم و بیش آدھی نشستوں پہ الیکشن جو ہیں، جس میں سینٹ بھی ہے، جس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو بھی ہے. ہوں سو ان کے انتخابات جو ہیں وہ نومبر میں ہوں گے. اس کو مڈ ٹرم الیکشن کہتے ہیں. اور پہلے پریزیڈنٹ کے لیے جب وہ اپنے آفس کے اندر ہوتے ہیں تو یہ مڈ ٹرم الیکشن بہت اہم ہوتے ہیں. ہوں ہسٹوریکلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ان آفس ان کی جو جماعت ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جاتی ہے. اگر یہ سچویشن رہتی ہے تو پھر ریپبلکن پارٹی کے لیے مشکل ہوگا. سو آگے چل کے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو سکسیس ہے، ہوں اور اگر اس کے بدلے میں بھلے وینیزویلا کے آئل ریزروائرز پہ امریکہ ہوں کا کنٹرول ہو، بھلے گرین لینڈ کے جو معدنیات ہیں وہاں پہ امریکہ کا ہوں کنٹرول ہو جائے بھائی جس طریقے سے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کریں گے یا کر سکتے ہیں یا سکسیسفل ہو سکتے ہیں جو ہوں 100% ان کے پلانز ہیں. لیکن اگر ہوتا ہے سو اس سے تو یقیناً ان کی پھر اپروول ریٹنگ بہتر ہوگی. لیکن اگر اس کی کمپلیکیشنز اور ہوں ریاکشن سامنے آتے ہیں، ایڈورس افیکٹ سامنے آتے ہیں، ہوں منفی اثرات ہوتے ہیں، تو اس کی پھر ایک بڑی قیمت جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو چکانا پڑے گی. اور جب ریپبلکن پارٹی مڈ ٹرم الیکشن میں کوئی قیمت چکا سکتی ہے، یا اس ہوں کے جو کہنا چاہیے کہ کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ریس میں جب ہوں گے اور ان کو جب گراؤنڈ کے اوپر یہ ہیٹ فیل ہوگی تو اس کا اثر پریزیڈنٹ کی پالیسیز اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر ضرور ہوگا. ٹھیک ہے اسد حسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین، عالمی منظرنامے تے اسد حسن صاحب کی ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी. इन ते ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.